अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह की इब्तदा इस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमारे वजूद को अनमोल नेमतों से नवाज कर हमें अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दर्जा अता फरमाया। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह की ख़ास रहमत से ज़िंदगी की हर नई सुबह का सूरज आपके घर में रहमतों, बरकतों, कामयाबियों और बेशुमार खुशियों की खुशखबरी लेकर आए। या रब्बे करीम, हमें अपने वालिदैन की खिदमत और दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, ईमान पर मौत अता फरमा और मरतबत कलमा तय्यबा नसीब फरमा। हमारे लिए कब्र से हशर तक की तमाम मनाजिल को अपने ख़ास फजल से आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो अपनी नबवी दुआएं हैं ना, कुरानी दुआएं, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, वो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कोशिश किया करें कि वो रोज़ दुआएं पढ़ लिया करें। जैसे अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह मुझे दीन की समझ दे अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन युसीरा, ए अल्लाह मेरे हिसाब को आसान फरमा दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी क़ल्बी अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपनी अताअत पर फेर दे। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी, ए अल्लाह मेरे दिल में हदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। इस तरह की बेशुमार दुआएं हैं। अब मैं सारी दुआएं बताऊंगी तो फिर देर बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि याद करा दूँ, याद दहानी के लिए कि आप लोग ये नबवी दुआओं को पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे पढ़ने की और अमल करने की, और इसी रास्ते पे जो अल्लाह रसूल ने बताया है चलने की। ए हमारे रब, हमें मुआफ़ फरमा, हमारी पकड़ ना कर। अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं, हमसे दरगुज़र कर और हमें बख्श दे, और हमारे पर रहम कर। हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें दोज़ख की आग से बचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से रुजू करने में देर ना किया करें, हर वक्त अल्लाह से रुजू में रहा करें। बेशक इसने अर्श इलाही पर तहरीर लिख दी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। ये अल्लाह ने अर्श पे ये कलमा लिख दिया है, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। और जब मेरे मुतल्लक लोग आपसे पूछे हैं नबी, तो उनसे कह दो मैं करीब हूँ और मैं दुआ मांगने वाले की दुआ सुनता हूँ, कबूल करता हूँ और अता करता हूँ। बड़ा मेहरबान रब है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने का मतलब 70 माएँ नहीं है। अरबी में 70 का मतलब है बेहिसाब। जैसे हम कहते हैं मजमा में लाखों करोड़ों लोग थे, वो हिसाब है। इतनी करोड़ों माओं के बराबर वो प्यार करता है। तो माँ तो एक का ही प्यार नहीं समेटा जाता। वो कहती मेरे बच्चे से अच्छा कोई बच्चा ही नहीं, मेरे बच्चे के अकल से ज़्यादा किसी की अकल ही नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल से ज़्यादा कोई शक्ल ही नहीं। यही तो माँ की मोहब्बत है। अल्लाह सबकी माँ बाप को सर पे सलामत रखे। मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब कि मैं सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन इलाही सुमा आमीन। जो तुमसे नहीं हो रहा ना, उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। सही है ये बात। जब हम अपना काम अल्लाह के सपुर्द कर देंगे कि मेरा अल्लाह तू जहाँ से भी कर, अल्लाह मकफिनाहु बिमा शेता बिमन शेता, अल्लाह मकफिनाहु बिमा शेता बिमन शेता व कैफा शेता। अल्लाह मुझे इस बंदे की शरारत से, हसद से बचा ले, जिस तरह तू चाहे, जहाँ से तू चाहे मेरा काम कर दे, जैसे भी कर, लेकिन मेरे घर को अल्लाह पूरा कर दे। है ना दुआ? वही है, उसी के मुताबिक ये जुमला है कि जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह उसी को वसीला बना देगा जो सबसे बड़ी रुकावट है। अल्लाह उस रुकावट को दूर कर देगा किसी न किसी तरह, या उसका दिल आपकी तरफ मोड़ देगा,
یا اس کے دل سے آپ کا حسد دشمنی نکال دے گا، یا اس کو اس وقت کے لیے اس جگہ سے کہیں ریموو کر دے گا، وہ کسی اور دھیان میں لگا دے گا، آپ کا کام نکل جائے گا۔ اللہ نے نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے یہ اس رب العزت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم تو ایک سانس لینے میں محتاج ہیں۔ ہماری آنکھ میں کوئی اتنا بال ڈل جائے تو ہم دیکھنے سے رہ جاتے ہیں، کیسے دیکھیں؟ وہ ذات جس نے بن مانگے وجود اور زندگی کی نعمت عطا کی، وہ تم سے بھلائی اور خیر کو ہرگز نہیں روکے گا جب تم اس سے مانگو گے اور دعا کرو گے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ ہے، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی۔ اگر لوگ کسی محفل میں بیٹھ کر نہ تو اللہ کو یاد کریں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گی قیامت کے دن۔ اس کوتاہی پر پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اللہ چاہے تو انہیں بخش دے۔ یہ فیصلہ میں نہیں بتا سکتی، کیا پتہ وہ کیا کرے، یہ اس کی مرضی ہے کیا کرے۔ جیسا اس کا موڈ ہوگا، جیسا اس کا خیال ہوگا، وہ تو اپنا حکم ہی چلائے گا، اسے تو کن کہنا ہے، فیکون، کن فیکون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے سارے جہانوں میں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ڈونٹ وری، اللہ ول گرانٹ آل یور دعاز ایٹ دا پرفیکٹ ٹائم۔ یہ اس کو پتہ ہے جب ہم مانگتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ جب ہمارے لیے بہتر ہوگی، یقین کامل رکھے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ ہمیں ہر سانس دینے پہ قادر ہے۔ ہم کسی چیز پہ ہم اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ انشاءاللہ وہ اپنا کرم فرمائے گا، وہ ہمارے کاموں کو بنائے گا، ضرور بنائے گا، ضرور بنائے گا، آپ یقین رکھیں اس پہ۔ بندہ اپنے رب عز و جل کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا سجدہ ہی نہ کریں، ورنہ آپ کے مورے ہلے ہوئے ہیں، کسی کو کہہ دیا آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو کہہ دیا بس آپ نے جھکنا نہیں ہے ورنہ بھی ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہو جائیں گی۔ لوگ بیچارے سجدے سے بھی چلے گئے، یہ بھی ہماری بیڈ لک ہے۔ 3-4 سال کی بات ہے، میں کسی کے گھر گئی، اس کو کینسر کی خبر ملی، تو میں نے کہا ہماری زمین ان کے پاس ہے ٹھیکے پہ، اس کے گھر والوں کے پاس ساہیوال میں، تو ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے۔ تو وہ لال کوارٹروں میں رہتے تھے، تو ہم لوگ F10 میں تھے، تو ہم لوگ ان کے گھر گئے۔ بیچاری کچھ دن بعد پھر اس کی وہ فوت ہو گئی۔ میں نے کہا اس کو دیکھ کے آئیں، خبر گیری کرنی چاہیے۔ تو ہم گئے، تو جب میں آنے لگی ہوں تو ان کے گھر کے اندر کہیں انہوں نے اپنے لال کوارٹر میں کچھ ایکسٹینشن کی ہوئی تھی، تو وہ جو ان کا سیوریج کا تھا نا سسٹم، وہ کوئی اندر آیا ہوا تھا، جس پہ انہوں نے کوئی اونچا سا پتھر سا رکھا ہوا تھا بس۔ تو میں تو ان کے گھر مہمان گئی تھی، مجھے کیا غور کرنا، اور میں واپس جب چلی ہوں تو میں اپنے میاں کے ساتھ آ رہی تھی اپنے دھیان میں، تو ہیل والا جوتا پہنا ہوا تھا، اور جب میرا پیر اس پہ ان بیلنس ہوا تو میں پتھر کی طرح گری۔ میں سمجھی میرے دونوں گھٹنوں کی جو اوپر بنی ہوتی ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، پلیٹس، وہ ٹوٹ گئی۔ پتہ نہیں کس طرح میرے میاں نے مجھے اٹھا کے کھڑا کیا، پھر جیپ میں بٹھایا۔ گاڑی ہوتی تو شاید میں بیٹھ بھی نہ سکتی، اور میں اپنے شکر ہے گاڑی جیپ پہ گئے ہوئے تھے، تو میں آ گئی گھر اور آ کے لیٹ گئی، اور بس اس کے بعد میں 3-4 دن ہل نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹوٹنے سے بچ گئی ہیں، لیکن اب آپ کبھی جھک نہیں سکیں گی، نہ کبھی سجدہ کرنے کی کوشش کرنی۔ 5-6 مہینے میں نے نا دوائیاں بھی کچھ لیں، زیادہ دوائی میں لیتی نہیں ہوں، مشکل میری یہ ہے، لیکن میں پڑھ کے اس پہ وہ جو فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سورہ آل روم آیت نمبر 30 ہے۔
کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اللہ کے قانون میں نہیں ہے کہ ان کو بدلے۔ اگر کوئی یہ پڑھے گا نا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام اپنے پورے جوڑوں پہ جسم پہ ہاتھ پھیرے تو اس کا کوئی اعضاء مرتے دم تک خراب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں دم کرتی رہی۔ پھر کچھ دن کے بعد مجھے کسی نے ایک کوئی آئل دیا، اس نے کہا آپ یہ اپنے گھٹنوں پہ مل کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے درد ہٹ جائے گا۔ اس سے وہ پھر پہلے پتہ نہیں کتنوں کو دیا، جس نے مجھے دیا تھا اس نے مجھے فری میں دیا، پھر میں نے اس کے کہا کہاں سے لیا ہے، میں نے خرید کے لوگوں کو دیا، ان کو بھی آرام آ گیا۔ اور میں نے ایک دن رو کے دعا کی، اللہ میں سجدہ کرنا چاہتی ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے بے شمار غلطیاں کی ہوں گی، لیکن مجھ سے سجدہ تو نہ چھین، میں تو میرے اللہ تجھ سے محبت کرتی ہوں نا، مجھے سجدے کی توفیق تو دے، میں کیوں نہ سجدہ کروں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں نماز کی طرح۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا جان مات بچھایا، کھڑی ہوئی، نماز پڑھی، جھکی، رکوع میں گئی، سجدے میں گئی، اٹھی، بس میں پڑھنے لگ۔ ایک دن میں نے رو کے دعا کی۔ بھروسہ رکھیں، اللہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے، میں نہیں کہتی وہ غلط کہتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی بندہ زیادہ بیمار نہ ہو جائے، لیکن بھروسہ رکھے ہمیں زندگی صحت دینے والا بھی تو اوپر ایک ہے نا۔ اپنے کھانے پینے کا ضرور خیال رکھیں، فروٹس زیادہ لیں، سنتھیٹک جوسز نہ لیں، اصلی اوریجنل فروٹ کے جوسز لیں، وداؤٹ شوگر کے ان جوسز، اللہ کی چینی سے اپنا میٹھا منہ کریں، آرٹیفیشل نہ ڈالیں، اگر ڈالنی ہو تو دیسی شکر ذرا سی ڈال لیں، نہ ڈالیں۔ آپ یقین کریں اللہ، اور ایک مجھے کسی نے بتایا ریون چینی، میٹھا سوڈا اور سونڈ ہم وزن گرائنڈ کر کے اس کو لیں، صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچہ، اس سے بھی آپ کے گھٹوں کی وہ بھی میں نے کچھ دن لیا، اللہ نے بالکل ٹھیک کر دیا۔ اگر کوئی میرے اس عمل پہ چلنا چاہے تو وہ فائدہ بہت سارا اٹھا سکتا ہے۔ اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، میری سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ توکل فائزہ عظمت فتوکل علی اللہ انک یحب المتوکلین، یہی تو میں نے پڑھ کے اپنے جتنے بھی کام تھے نا، یہی پڑھ کے تو میں نے کیے تھے۔ یہی 159 نمبر آیت ہے، یہ سورت نمبر 3 کی، ٹھیک ہے۔ اور یہی نبی کریم کو اللہ نے کہا ہے کہ کسی کام کو سوچو اور مشورہ کرو، کہتے ہیں کبھی کوئی نہ موجود ہو دیوار سے مشورہ کرو، لیکن کرو ضرور۔ کبھی نہ کہو میرے بچے چھوٹے ہیں ان کو کیا پتہ، میری بہو ہے ان کو اس سے کیوں پوچھیں، میری بیٹی ہے اس سے کیوں پوچھیں، میری بیوی ہے اس کو کہ ہر بندے سے گھر میں بٹھا کے ایک کام کا مشورہ کریں۔ اس کے بعد اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ آپ صبح شام اس کی تسبیح پڑھیں، ایک ایک چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ وہی کام مجھ سے کرا جو میرے لیے بہتر ہو، جس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ اور ایک پڑھیں اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اللہ وہ کام میرے سے کرا جو میرے گلے کا پھندا نہ بن جائے، میرے لیے تیری رحمت خاص ہو۔ چلتے پھرتے آپ یقین کریں، سمجھیں کہ یہ استخارے کی طرح ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں اللہ ادھر کو موڑ دے گا جو آپ کے لیے بہتری والی ہو۔ میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے الحمدللہ، مجھے اگر سوچ بھی آئی ہے تو پھر اللہ نے وہی سوچ میرے دماغ میں ڈالی ہے جو بہتر ہو۔ میرے بچے بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ مما نے کہا ہے سوچ کے پڑھ کے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں اپنے بچوں کو بھی بہت، بہو بیٹا بیٹی سب بہن بھائی سے مشورہ کر کے میں کہتی ہوں ایک کام کریں، اکیلے میں نہ کوئی فیصلہ کرے، ایک بندے کا ڈیسیژن کچھ نہیں ہوتا، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اس کو، پھر اللہ بہتریاں کرنے والا ہے، وہ ضرور کرے گا۔
اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا، صرف ایک، اور باقی وہ انہوں نے جو ہے نا 27 بار وہ نکلے ہیں یہ جہاد کے لیے۔ تو اب دیکھیں لوگ حج کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ نیک ہے، اور جو جہاد کے لیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دہشت گرد۔ عجیب یہ بات ہے جو ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے، میری سمجھ میں نہیں کبھی آئی۔ ہاں دہشت گردی کا کام کرو تو وہ تو دہشت گردی ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرو، اس کا اچھا پرپس ہو، تو پھر تو وہ دہشت گردی نہیں ہے نا۔ کسی کو نقصان پہنچانا اسلام میں تو کہیں بھی نہیں۔ اسلام نے تو کہا ہے بکرا گائے وہ ذبح کرنے اس کو بھی تیز چھری سے کریں، اور چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کریں، اور اس کو جب کاٹیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کی جان پوری نکلی بھی نہیں تو آپ آگے اس کی چمڑی اتارنی شروع کر دیں۔ اسلام تو نرمی کا اور محبت کا درس دیتا ہے، تو میں کیسے بتاؤں مان جاؤں کہ وہ کہیں دہشت گردی بھی کہتا ہے؟ اگر کوئی دہشت گردی کرے تو اس کی اپنا گناہ ہے، اسلام تو نہیں کہتا، دین تو نہیں کہتا۔ ہاں اللہ کے رستے میں جہاد کریں، ضرور کریں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں بعد نماز عصر، یہ میں نے اپنی ڈائری کھولی ہوئی ہے آپ کے لیے پرانی، تاکہ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا سکوں۔ ہر عصر نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں 7 بار سورہ ناس، 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ اخلاص، 3 بار آیت الکرسی، اور پھر خوب دعا کر کے آسمان کی طرف پھونک مار دیا کریں دعا کرنے کے بعد۔ دعا ایسے کرنی ہے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر جیسے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ پہ پڑی ہوئی ہے، اس وقت آسمانوں پہ نہیں دیکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت فرمائی ہے اس شخص سے جو دعا کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے اور اوپر دیکھے، نو اس کی حضور پاک نے کہا اس کی اللہ آنکھیں اچک لے، کہ کیا جرت ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہو اور تمہاری جرت ہو کہ ہتھیلی سے اپنی آنکھیں بھی ہٹاؤ؟ کیا وہ اللہ کوئی عام ہے، کوئی ہم جیسا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ جھک کے مانگو، اور اس کے بعد آسمان پہ باہر نکل کے آپ پھونک مار دیں۔ اور جو ہے نا یہ تلسی کا پودا، جس کو پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں نیاز بو، یا شاید یہ ایک عبادت کرنے والا پودا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ آپ دعا کریں وہاں یہ تلسی کا گملہ پڑا ہو، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر دروازے میں پڑا ہو، آپ یقین کریں مچھر اندر نہیں آتا، ڈینگی والا مچھر بھی اندر نہیں آتا، عام بھی نہیں آتا، اگر یہ انٹرنس والے دروازے کے پاس پڑا ہو۔ ہمارے پاس سارے ہمارے مذہب کے بتائے ہوئے علاج ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہو؟ تبھی ہم نقصان میں ہیں نا۔ پھر آپ خوب رو کے دعا کریں، سجدے میں زیادہ دعا کریں، اور سجدہ کیا کریں۔ نماز وہ ہے جس میں سجدہ ہے، جس میں سجدہ نہیں پھر اس میں قبولیت بھی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، یا تو ہم اتنے ٹوٹے پجے ہوں نا کہ ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں جا رہا، پھر تو اللہ ہمیں برداشت کر لے کہ چلو لیٹا ہوا ہے، ہل ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم دنیا جان کے سارے فیشن کریں، کام کریں، اڑتے پھریں، اور نماز کی دفعہ بس ہے یہ ہماری نماز ہے، یہ کیا نماز ہے بھائی؟ یہ کوئی نماز نہیں۔ اچھا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں مشکل کشا کے 2 نفل آپ عشاء سے لے کے تہجد تک کسی بھی وقت پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، کوئی میں زبردستی نہیں کہہ رہی، جس میں پہلی رکعت پہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ پڑھ لیں الم نشرح، اور دوسری رکعت پہ آپ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں الم تری کیف۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، بے شک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آپ یہ پڑھیں، اس سے آپ کی جو مشکلیں ہیں نا وہ حل ہوں۔ مشکل کشائی کے یہ نفل ہے، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلیں حل ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا۔ اللہ نے کہا ہے نا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اسی طرح ہم قبول کرتے ہیں پھر دعا کو، اور دور کر دیتے ہیں اس سے مصیبت، ونجیناہ نجات دیتے ہیں، فاستجبناہ قبول کرتے ہیں، فاستجبناہ ونجیناہ من الغم، اور نجات دیتے ہیں غم سے، کذالک ننجل، فاستجبنا لہ ونجیناہ
دیکھیں اب مجھے زبانی بول بول کے بھول گیا بھائی، یہ آیت میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ پھر ہم اس کے غم دور کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح مومنین کو پھر ہم نجات دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ رب عز و جل سے خوب دعا کرے، ہر مراد آپ کو ملے گی، پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر اس کے اوپر کوئی مقدمات ہیں تو انشاءاللہ ان سے خلاصی ہوگی، رشتوں کی ضرورت ہے، رشتے اچھے ملیں گے، قرض ہے انشاءاللہ قرض سے نجات ہوگی، نسلوں کو بھی رزق بے حساب ملے گا، بیماریاں ختم ہوں گی، اپنا گھر ملے گا، بے روزگار کو روزگار ملے گا، حج نصیب ہوگا، نظر بد جادو دور ہوگا، ہر مراد ملے گی۔ اب ہے کوئی مشکل یہ کہ کیا ہمارے لیے یہ بوجھ ہیں یہ نفل پڑھنے، عشاء سے لے کے تہجد تک کسی بھی ٹائم؟ اتنی پریشانیاں ہماری دور ہوں گی تو کچھ رہ گئی مشکل؟ اور یہ جو اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بے حساب پڑھے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، جو دعا کی پوری، جو دعا کی پوری، جو مانگا مل گیا، پھر اور کیا اللہ سے لینا ہے؟ یہی تو مانگتے ہیں نا۔ تو یہ پڑھا کریں 27 دفعہ ضرور، صبح 27 دفعہ شام کو، کیونکہ اللہ کو پسند ہے نبی کی امت کی بخشش کے لیے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے یہ دعا مانگی جائے۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بو تو دیں کانٹے اور ہم کہیں اس پہ گلاب کے پھول لگیں گے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ بو تو دیں کیکٹس اور ہم کہیں گندم اگے گی یا فروٹ کا باغ لگے گا، ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا، ہوگا بھی نہیں۔ اس خوش فہمی میں میری جان کبھی کسی نے رہنا بھی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا میں بتاؤں، رزق روزی میں برکت کے لیے کسی بھی نماز کے بعد ایک بار درود ابراہیمی اور ایک بار سورہ مدثر، پھر درود شریف، پہلے اللہ کی تعریف، درود شریف، پھر سورہ مدثر، پھر درود شریف اور دعا کریں ساری زندگی۔ یہ لیکن یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن سورہ مدثر پڑھ لی 50 دن یاد نہیں، ایک دن پڑھ لی میں نے، اب میرا خیال ہے رمضان میں سورہ مدثر چھٹ گئی ہے تو کوئی نہیں پڑھی، مجھے آج یہ ڈائری کھول کے یاد آئے۔ اس کو روزانہ پڑھنا ہے، جیسے سورہ مزمل کو تو 41 دفعہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں نا دن میں، لیکن اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بھی لمبی نہیں ہے، سورہ مزمل جتنی ہے، آسان ہے اور بہت ہی پیارے اس کے میننگ ہے، بندے کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھ کے۔ اگر آپ مولانا مودودی کی پڑھیں نا تشریح اور ترجمہ تو آپ بہت انجوائے کریں، آپ کا دل چاہے گا میں بند ہی نہ کروں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا ہر بیماری سے شفا کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جس کو بیماری یا شفا ہوگی، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد ملے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 41 دفعہ سورہ رحمان اور 41 دفعہ سورہ تغابن، یہ ایک بندہ تو نہیں پڑھ سکتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ لمبی صورتیں تو ہے نہیں ہیں، 7 لوگ بیٹھ کے پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، فٹ فٹ پڑھی جائے گی اور آپ پانی پر دم کر دیں۔ پھر روزانہ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ مٹی کا جو کوڑا گھڑا ہے نا اس پہ آپ نے یہ پھونک مار دینی ہے اور پھر روزانہ اس طرح ہی کرنا ہے، اسی میں سے پانی پینا ہے، اسی کو کھانے میں ڈالنا ہے، اسی کو چائے میں ڈالنا ہے، اسی کو پینے کے لیے یوز کرنا ہے۔ گھر والے سب مل کر پڑھے اور 300 بار صبح شام اللہ اکبر پڑھ کر بھی پانی کے گھڑے پر دم کریں، انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہوگی اور جو بے اولاد ہے اس کو اولاد اللہ پاک دے گا۔ آپ کر کے دیکھیں اور ہر مصیبت ختم ہوگی۔ بیماری کا علاج 100% شیور ہے، کیونکہ سورہ تغابن بیماریوں سے علاج ہے اور سورہ رحمان آپ کو پتہ ہی ہے دونوں صورتیں کتنی لاجواب اور کتنی پیاری ہیں۔ اور سورہ تغابن میں تو 4-5 ایسی ہیں جس میں اسم اعظم ہے، اور سورہ رحمان تو وہ ہے جس کو سن کے جنات سجدے میں گر گئے تھے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا ناشکری نہیں کرتے۔ اچھا اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، ہر حاجت کے لیے کیا پڑھنا ہے آپ نے، اور سورہ حشر اور سورہ تغابن پڑھیں روزانہ، سورہ حشر اور سورہ تغابن، اول آخر درود شریف ابراہیمی، ہر اللہ کی تعریف
اور درود شریف ابراہیمی، اس کے بعد سورہ حشر، سورہ تغابن، پھر ایک ایک دفعہ پڑھے، پھر درود شریف۔ ہر مشکل آسان، ہر حاجت ضرور پوری ہوگی، کوئی بری خبر آپ کو نہیں ملے گی، نہ کوئی حادثہ ہوگا، اللہ کی پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ، سارے کام آسان ہوں گے اور اللہ کا آپ پر فضل ہی فضل ہوگا۔ کوئی سودا مہنگا ہے؟ سورہ حشر اور سورہ تغابن آگے پیچھے ہی ہیں، ایک ایک دفعہ پڑھ لیں اور دعائیں کریں، مشکل تو نہیں ہے نا۔ ایک تو آپ کو قرآن پاک خود شفا ہے، جب کوئی چیز آپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ بیماری پریشانی، تو قرآن سے دوستی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے باغوں میں پھریں اور قرآن کے باغوں میں چریں، جیسے جانور گھاس چرتے ہیں، اللہ آپ کے رستے کھول دے گا۔ قرض کی ادائیگی اور رزق کی تنگی دور کیسے کرنی ہے؟ یا فتاح، بعد نماز عشاء 1100 مرتبہ پہلے اللہ کا ذکر کریں، تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، پھر 1100 دفعہ یا فتاح، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے۔ ہم کئی دفعہ دعا کرتے ہیں، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، کھول دے ہمارے واسطے دروازے اپنی رحمت کے، بے شک تو بہترین کھولنے والا ہے۔ تو آپ پہلے یا فتاح 1100 دفعہ پڑھیں، پھر ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین، یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا واسعا بغیر حساب، یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا بغیر حساب، اے رزق دینے والے رزق دے ہم کو، رزق پاکیزہ با فراغت اور بے حساب۔ اور کیا پڑھا کریں آپ؟ یا عزیز عززنا فی اعین الناس، یا عزیز عززنا فی اعین الناس، اے اللہ ہمیں لوگوں کی نگاہ میں معزز بنائیے۔ دیکھیں اگر اللہ ہمیں لوگوں کی نگاہ میں معزز بنا دے، تبھی تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند کرتا ہے، تبھی تو کسی کی بات ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے، ورنہ ہم ہیں کیا، ہماری شکل کیا ہے، ہماری عقل کیا ہے؟ جب تک وہ ہماری زبان میں اثر نہ پیدا کر دے، یہ ہمارے برین کو کھول نہ دے، تو اللہ سے مانگا کریں، یا عزیز عززنا فی اعین الناس، یا عزیز عززنا فی اعین الناس، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھا دے، ہمیں معزز بنا دے۔ اس سے کام بھی ہوتے ہیں، مشکل کام ہو تو یہ پڑھیں، تاکہ آپ کس سے بات کرنے جائیں تو وہ آپ کی بات سنیں۔ آپ دیکھا ہے کئی دفعہ کوئی کہیں جائے بس وہ کام کر کے ہی آتا ہے، اور کئی دفعہ کوئی جاتا ہے کہیں جا کے ہو کے آتا ہے، 4 سال پھرتا ہی رہے، اس کا کام ہی نہیں ہوتا، کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو اس زبان میں اثر پیدا کرتی ہیں، اور ہمارے چہرے پہ کچھ خاص چیز نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ نے بڑے بڑے چہرے دنیا میں بنائے ہیں، بڑے بڑے عقل والے لوگ بنائے ہیں، ہم کیا چیز ہے؟ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، بس اللہ نے جو بنایا ہے اچھا بنایا ہے، شکر ہے اس کا، بس ہماری زبان میں اثر پیدا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے سب کی۔ اور ایک میں آپ کو اور بتاؤں، آج مجھے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں پرانی ڈائری کھول کے، ایک یہ دعا بھی پڑھا کرے، اللہم انی اسألک من فجاعت الخیر و اعوذ فجاعت الشر، اے اللہ رب العزت ہم آپ سے اچانک آنے والی بھلائی مانگتے ہیں اور اچانک آنے والی مصیبت، بری خبر، پریشانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ کم از کم اس کی بھی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ بیکار ڈرامے دیکھنا اور بیکار یہ جو آتے ہیں ٹاک شو، ویسٹ آف ٹائم کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں آپ اپنی تسبیحات پڑھا کریں۔ اللہ کو پکڑ لیں، جب ہم اس کی رسی کے ساتھ لٹک گئے، ڈر کیا ہے؟ اپنے کام اس کے سپرد کریں، اس سے مانگیں، اپنی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ سے مانگ کے سو جاؤ، پڑھ لیا ہے اب سو لیا، مانگ لیا پھر سو لیا، اس طرح نہیں وہ کچھ دیتا۔ منو سلوا اترنے کے دن گئے، کوشش تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، بیج ڈالیں گے تو کچھ اگے گا نا، خالی کھیت پہ پڑھ کے پھوکے مارتے تو گھاس ہی اگے گی۔ میں یہ نہیں کسی کو کہہ رہی کہ پھر وہ محنت نہ کرے، میری بات کا کوئی پلیز الٹا نہ میں نہ لے، میں ایسا کبھی نہیں کہتی، میں تو کہتی ہوں بس محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، اور اللہ سے مانگو۔ میں اس طرح کی عورت ہوں، میں اس سلانے والی نہیں ہوں کہ چپ کر کے کچھ بات نہیں ہو جائے، ایسے نہیں کچھ ہوتا۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں، اب ڈائری کھولی ہوئی ہے تو
کیوں نہ کچھ میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ آپ نے یہ تو میں نے بتا دیا یا فتح ہو. اسی طرح آیت الکرسی پڑھا کریں خاص کر جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک. جو آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ وہ قبول ہوگا. اور الحمد شریف کے بعد 11 بدہ سورہ اخلاص پڑھ کے نا تو آپ کملی والے کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کو عزت دولت رزق بھی انشاءاللہ العزیز اللہ عطا کرے گا. اور اگر گھر میں بے سکونی اور لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں نا تو میں آپ کو بتاؤں کیا کیا کریں. آپ پڑھ لیا کریں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے ایسے دعا قبول ہوتی ہے گولی لگتی ہے نشانے کے اوپر. آپ یقین کریں میں نے یہ بہت دفعہ پڑھ کے دیکھا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ میرے میاں نے بہت سارے پیسے بیگ سے میں نے چیک اوپن دے دیا. اس نے کہا بس مزے ہو گئے اوپن چیک دے کے بیوی چلی گئی ہے اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ کہیں ملنے. میں گئی تھی پروفیسر رفیق صاحب کے ساتھ اپنے بھائی بھابھی کو لے کے یہ جیلم سرائے عالمگیر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں. تو ان سے ٹائم لیا تھا تو ہم انہیں ملنے چلے گئے. اوپن چیک دے گئے. اس نے بھر کے بریف کیس نکالا اور گاڑی میں چھوڑ دیا. خود کہیں میٹنگ پہ اٹھ کے بریف کیس لے کے جانے لگا. شکر ہے وہاں لے جاتا تو وہاں چھوڑا تھا. میرا میاں تو نمبر 1 کا کیئر لیس ہے. تو گاڑی میں ڈرائیور نے کہا سر آپ پڑھا رہنے دیں میں ہوں نا. اندر چلے گئے. ڈرائیور صاحب جب اندر گئے ڈرائیور صاحب گاڑی بھی لی اور بریف کیس بھی لیا اور دوڑ گیا. علاقہ غیر کا تھا. سارے پیسے لے گیا. پھر مجھے فون کر کے بڑے آرام سے کہتے ہیں تمہارا ڈرائیور میرا بریف کیس اور گاڑی لے کے چلا گیا. میں نے کہا میرا ڈرائیور کیوں بھائی میں اپنی گاڑی خود چلاتی ہوں. میں ڈرائیور کو لے کے نہیں جاتی کہیں. بس گھر میں گاڑیاں چمکائی اور بس دیٹس اٹ. میں تو خود گاڑی چلاتی ہوں. چاہے میں ساہیوال جاؤں چاہے میں ملتان جاؤں چاہے میں فیصل آباد جاؤں چاہے میں پشاور جاؤں رسالپور جاؤں سرگودا جاؤں جہاں بھی جاؤں میں تو خود ہی گاڑی چلاتی ہوں. میں تو کسی کو نہیں لے کے جاتی. تو کہتے ہیں بریف کیس بھی لے گیا. تو میں نے کہا کتنے پیسے میرے چیک سے نکالنے ہیں. 2 منٹ سوچ کے جواب دیا. اب میں کیا آپ کو بتاؤں. بہت پیسے نکال لیے اور میں نے فٹافٹ انگلی کے ساتھ دیوار پہ لکھا کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلام کرنے والے اپنے ساتھ اس کے ساتھ کلام کیا ان کی برکت سے میری گمی ہوئی چیز واپس کر دے. تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی اور میں کچھ شکرانہ کروں گی. اور پھر میں نے 2 نفل بھی پڑھے اور میں نے اس کی تسبیحیں پڑھنی شروع کر دی. آپ یقین کریں اللہ نے مجھے یاد بھی کرا دیا کہ ایک دفعہ تم نے اس کا اکاؤنٹ کھولا تھا وہاں اس کا ایڈریس دی ID کارڈ کی کاپی ہوگی بینک سے تمہیں مل جائے گی. ایک دفعہ میں نے منی چینج پہ اس نے مجھ سے پیسے لے کے منی چینج سے مطلب ٹرانسفر منی چینج نہیں یہ جو ایزی پیسے سے پیسے ٹرانسفر کیے تھے تو وہاں میں گئی تو میں نے اس سے بھی اس کے دن تاریخ بتا کے اس سے بھی نکلوا لیا. پھر میں نے اپنے بیٹے کو بتایا اور بیٹے کا جو کلیگ تھا وہ زرداری کا PSO تھا. اس کو کہہ کے پولیس والے لیے 2-3 اور ہم علاقہ غیر میں چلے گئے اس کے ID کارڈ سے ٹریس کر کے. ہمیں 2-3 دفعہ وہاں جانا پڑا لیکن الحمدللہ میرے پیسے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کی حفاظت کی اس پڑھائی سے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیسے مجھے مل گئے. بس اتنے پیسے میں نے اس کے چھوڑ دیے جتنے کہ اس کی تنخواہ کے مہینے کا کچھ دن بعد ختم ہونا تھا ملنے تھے وہ میں نے اس کو چھوڑ دی. ہاں آنے جانے پہ جو خرچ لگ گیا وہ تو چلو لگ گیا کوئی بات نہیں. پولیس والوں کو کھلانا پلانا یا کچھ راضی کرنا جو بھی ہے. بہت خطرناک علاقہ تھا لیکن بہت خوبصورت علاقہ تھا. وہاں وہ چلا گیا. اللہ نے کیا پکڑ لیا. میری جب بھی چیز کسی نے لے کے دوڑا یا چرایا الحمدللہ میں نے اس کو پکڑ لیا. صرف یہ پڑھائی سے. میں نہ کوئی پولیس کا افسر ہوں نہ میرے خاندان میں کوئی پولیس میں ہے اور نہ میرا میاں کوئی چیزیں ڈھونڈنے پکڑنے والا ہے. وہ تو گمانے والا ہے. مجھے بتا دے گا کہ یہ ہو گیا پھر میں جانوں میرا کام جان بس. لیکن میرا کام کیا ہے اللہ کو پکڑنا پڑھنا اللہ سے مانگنا. اللہ کا کیا کام ہے مجھے میری چیز لوٹا دینا. میرا ایک دفعہ کوئی پرس اٹھا کے دوڑ گیا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ قبرستان سے فون آئے گا آدھے گھنٹے کے اندر. تو 20 منٹ بعد قبرستان سے فون آ گیا تھا کہ آ کے اپنا بیگ
لے لیں. آپ کے کارڈ پڑے ہوئے ہیں جو وزٹنگ کارڈ, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا ہے. بھروسہ رکھیں, مانگیں اور پڑھیں. یہ میں اپنی باتیں اس لیے نہیں بتاتی کہ مجھے شوق ہے کہ میں اپنی کوئی کہانیاں سناؤں, نہ ہی یہ کوئی اتنے بڑے کارنامے ہیں. میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہو, آپ پڑھیں, عمل کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, مقبول فرمائے, آپ کے کاموں میں آسانیاں دے, آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی لمبا ہو گیا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو کچھ لوگوں کو شیئر کر دیں. اگر کسی کے قیمتی وقت میں اس کو میری چیز سننے کا ٹائم ملے اور پسند آئے تو وہ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیج دے. اگر اس کو میرا بولنا بیکار لگا ہے تو کوئی بات نہیں, ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.